अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। और दोस्तों, वैसे तो हमारी ज़िंदगी में हर दिन अहमियत रखता है, हर इंसान के लिए मैं कहती हूँ। और हमारी ज़िंदगी में बाज़ दिन तो ऐसे होते हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर हम सालों की बात करते हैं तो कोई साल में एक सा दिन होता है जिसका सबको इंतज़ार होता है। वो डेट हर एक को याद होती है कि यार ये डेट है और इस डेट को हम सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है आपकी अपनी बर्थडे हो, आपकी अपनी सालगिरह हो, आपके किसी दोस्त की हो, कोई वेडिंग एनिवर्सरी हो, कोई अहम दिन हो जो हमें सारा साल याद दिलाता है। तो ये वो खुशी है जो कि सिर्फ हमारे लिए होती है, या वो सेलिब्रेशन है जो सिर्फ किसी कुछ फर्द के लिए होती है, किसी एक फर्द के लिए भी हो सकती है, कुछ दोस्तों के लिए हो सकती है। लेकिन जब हम 25 दिसंबर की बात करते हैं, जी आज के दिन की मैं बात कर रही हूँ, तो आज के दिन की जब मैं बात करती हूँ तो आपको पता है कि आज का दिन जो है हमारे कायद, हमारे बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत का दिन है। आज उनकी सालगिरह है और ये वो दिन है जिसका ताल्लुक ना किसी एक फर्द से है, ना अफराद से है, बल्कि पूरी कौम से है। तो पूरी कौम, अहले वतन जो जहां जहां मुझे देख रहे हैं, आप सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनन ये वो खुशी है जो किसी एक फर्द से ताल्लुक नहीं रखती। ये हम सब की खुशी है कि आज एक ऐसी हस्ती, एक अजीम ऐसी हस्ती, एक पुरवकार हस्ती, एक हीरो हमारे जो हैं, उनकी आज सालगिरह है। तो आप सबको एक मतलब फिर मुबारक देती हूँ मैं इस दिन के हवाले से। और आज ये भी बता दूं कि जैसे आप लोगों को पता है कि जहां हमारे रहबर की, हमारे रहनुमा की सालगिरह होती है, वहीं जो है आज जो है क्रिसमस डे भी है। आप जानते हैं हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए ये एक त्यौहार बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो उनकी ईद है, उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप जहां देख रहे हैं, जिस मुल्क, जिस इलाके, जिस शहर में देख रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए एक अहम दिन है और यकीनन हम पाकिस्तानी जो हैं, हम आप सबकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि हमारे लिए भी तो आज खुशी का दिन है। तो आज के दिन हम उस अजीम हस्ती के बारे में बात करेंगे। वैसे तो रूटीन वाइज भी हमें करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए उनकी सारी अनथक मेहनतें, कोशिशें जो उन्होंने हमारे लिए की, जो कुर्बानियां हमारे लिए दी, ताकि हमें एहसास हो, हमें कदर हो इस मुल्क की, इस वतन की, कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों से, कितनी मुश्किलों से हमें हासिल हुआ। ये जो फिजा है, ये आज़ाद जो फिजा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम एक पुरसकून शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी मर्जी से, तो ये एहसास जगाना बहुत ही जरूरी है। दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत जो आज तक पाकिस्तान की पहचान है और पूरी दुनिया के लिए एक अजीम लीडर जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनको याद किया जाता है अजीम लीडर के तौर पर। तो आज उनकी सालगिरह है। इस दिन पर जी बिल्कुल हमारे साथ गेस्ट भी हैं और आज वो बच्चे जो घर में बैठे हैं, क्योंकि छुट्टी तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन आज के दिन भी छुट्टी है पूरे पाकिस्तान में। और इस दिन में देख लेंगे एक ऐसा दिन है, ऐसी सेलिब्रेशन है, ऐसी खुशी है जिसमें पूरा पाकिस्तान में छुट्टी दे दी जाती है और सब जो है इस दिन को मनाते हैं। तो ये पूरे अहले वतन के लिए खुशी का बास है। तो मैं चलती हूँ और आज के जो गेस्ट है मैं उनका तारुफ कराती हूँ और उनसे बहुत कुछ जानते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली की जो है उनकी एज ए, अगर हम बात करते हैं ऐसे सियासतदान, अगर बात करते हैं, अगर उनकी शख्सियत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कायद आज़म ने फरमाया कि दुनिया में दो कुव्वतें हैं जो कि जिनमें से एक तलवार है और दूसरी कलम है। तो आपने कलम को जो है अपना हथियार बनाना है और इसी को लेकर आगे चलना है। तो बात करते हैं हम प्रोफेसर हमीद रजा सिद्दीकी साहब से। इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, आप तशरीफ लाए। क्या कहेंगे अहम मौके पर आप? पहले तो आज का दिन बहुत अहम दिन है और सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि हमारे कायद आज़म पैदा हुए थे और आज के दिन हजरत ईसा का भी यौम विलादत है, बिल्कुल हाँ, लेकिन यह है कि इसलिए खुशी की बाइश है कि कायद आज़म की क़यादत में हम एक ऐसा मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गए जहां हम अपने नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल। और इस तरीके से हमारे लिए आगे बढ़ने के मौके
ہمیں میسر ہوئے اور ہمیں آزادی نصیب ہوئی، تو اس لحاظ سے ان کی شخصیت کہ وہ اکیلے شخص تھے جنہوں نے ایک ناممکن چیز کو ممکن بنا دیا۔ بظاہر یہ ناممکن نظر آتا تھا، اور پورے بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے اکٹھا کیا ایک ہی پرچم تلے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ مختلف شہروں میں آباد، مختلف دیہاتوں میں آباد، مختلف مسلک کے لحاظ سے نظریات رکھنے والے لوگ، تمام لوگوں کو یکجا کیا، اور مطالبہ پاکستان ان کی قیادت میں ہم نے منظور کیا، اور یہ جنگ انہوں نے قانونی طور پر ووٹ کے ذریعے جیتی، اور اس لحاظ سے، اور وہ واحد سیاستدان ہیں ایک دن کے لیے وہ جیل نہیں گئے، جبکہ سیاستدانوں کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جیلوں میں آنا جانا، کیوں کہ وہ قانون کی جنگ لڑتے تھے، قانون کے تحت چلتے تھے، تو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے جو غیر قانونی ہو، اور سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے۔ اور آج کے سیاستدانوں سے قائد اعظم اس لیے بہت مختلف تھے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا، جو بیان دیا، جو تقریر دی، کبھی انہوں نے واپس نہیں لی کہ وہ غلط ہو گیا تھا یا میں معذرت چاہتا ہوں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، یعنی کہ پرعزم رہے ہمیشہ ہمیشہ۔ اسے مزید بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیونکہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر اگر جناب سنگر نہ ہو، ملی نغمے نہ سنے جائیں تو پھر کچھ پروگرام جو ہے نا پھیکا سا پڑ جاتا ہے۔ محسن باری ہمارے ساتھ، ویلکم کہیں گے، خوش آمدید، کیسے ہیں محسن؟ میں ٹھیک ہوں، السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ چلے کسی بہانے کسی اہم موقع پر آپ سے ملاقات ہوئی، بڑے عرصے سے مجھے کہتے عائشہ میں آؤں گا، اور میں نے بہت مرتبہ انوائٹ بھی کیا، تو اتنی مصروفیات کہ اب آپ کو ٹائم ملا آنے کا، اور اہم موقع پر، یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ اس موقع پہ تو میں بالکل انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ہماری جو نیشن کے فادر ہیں، یہ ان کی برتھ ڈے ہے، اور سر کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ آج کرسمس بھی ہے، تو اچھا ہے آپ لوگوں نے انوائٹ کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور ٹیم روہی کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ جب میں پاکستان میں ہوں تو تھینکس فار انوائٹنگ می، اور شکریہ آپ کا کہ سر حمید سے بھی ملاقات کروا دی آپ لوگوں نے اتنے ٹائم بعد، تو اچھا لگا آپ سے مل کے۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔ اچھا جی پروفیسر، آپ کی طرف آتے ہیں، اور ایک سوال جو صبح سے کھلبلی مچا رہا تھا میرے ذہن میں، اور میں سوچ رہی تھی کہ یار ایک سوال کا جواب میں نے ضرور لینا ہے، یہ میرے ذہن کی پیداوار بھی آپ سمجھ لیں، یا بہت سارے لوگ جاننا بھی چاہتے ہوں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک تاجر کے بیٹے تھے، وہ کسی سیاستدان کے تو بیٹے تھے ہی نہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں اگر اپنی موجودہ سیاسی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ ماروثی سیاست نظر آتی ہے، باپ تھا، پھر بھائی آ رہا ہے، یا کسی کا بیٹا یا بیٹی آ رہی ہے، تو ایسا تو تھا ہی نہیں۔ پھر سیاست میں آنا، اور پھر کہتے ہیں نا اتنی مشکلات برداشت کرنا، اتنی قربانیاں دینا، تو یہ کیسے ممکن ہوا، کیسے خیال آیا، کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں۔ دیکھیں، قائد اعظم ایک ہم کہہ سکتے ہیں متوسط درجے کے تاجر، ان کے بیٹے تھے، تعلیم حاصل کر کے وہ لندن سے واپس آئے، اور بمبے میں انہوں نے آغاز کیا، اور شروع میں ظاہرہ بارٹ لا کر کے وہاں سے آئے تھے، تو 6 ماہ ایسے تھے کہ انہیں کوئی کیس نہیں ملا، مستقل مزاج سے۔ انہوں نے ایک سینئر جو وکیل تھے ان سے اجازت لی، ان کے ساتھ وہ سیٹنگ کی، اور کہ میں آپ کی لائبریری استعمال کروں گا، اور 6 ماہ وہ مطالعہ کرتے رہے، کوئی کیس نہیں ملا۔ لیکن جب 6 ماہ بعد ایک کیس ملا تو جتنی محنت سے انہوں نے جو کچھ پڑھا تھا، لڑا، تو اس سے ایک نام پیدا ہوا، اور پھر انہیں کیسز ملنے شروع ہوئے، اور ایک نام وکیل کی حیثیت سے کہ ایک بہت اچھا وکیل جس کے پاس بہت اچھا علم ہے، وہ بہت اچھے دلائل، بہت اچھے انداز میں بات کرتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے، تو اس طرح ان کا ایک وہاں جو کا سوشل حلقہ تھا اس میں نام پیدا ہوتا چلا گیا، اور وہ پھر مختلف جگہ انہیں انوائٹ کیا جانے لگا، بلایا جانے لگا، آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا علیحدہ دفتر سب کچھ بنا لیا، ان کا درجہ بلند ہو گیا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں، وہ خود میدان میں نہیں آئے، انہیں لوگوں نے درخواست کی، بمبئی کے الیکشن ہوئے بلدیات کے، پہلا انہوں نے وہ الیکشن لڑا، لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری نمائندگی میونسپل کارپوریشن میں کریں، انہوں نے الیکشن میں انہیں لوگوں نے کھڑا کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اچھا، یعنی قائدانہ صلاحیتیں ان میں پہلے سے موجود تھی؟ جی ہاں، بالکل۔ جب وہ سامنے آئے اور لوگوں کو احساس ہوا کہ یار یہ ہمارا لیڈر ہے،
اور یہ بن سکتا ہے. جی بالکل. تو ماشاءاللہ اتنے قابل اور اتنے محنتی اور اتنے ذہین پرسنالٹی بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے. بالکل. اور وہی بات یہی ہے کہ ذہن میں آتا تھا کہ تاجر کا بیٹا ہے تو ان کو تجارت ہی کرنی چاہیے تھی. چلے اچھا وکیل بن گئے اور انگلستان سے پڑھا ہو, باہر سے پڑھ کر آ رہا ہو, تو یہاں تو پھر بلے بلے ہو جانی تھی. تو کیا ضرورت پڑی تھی؟ پریکٹس کرتے, اچھا کما لیتے, تو یہ خجل خوارے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ نہیں دیکھیں, لوگوں نے مجھے جب دیکھا کہ یہ شخص ہمارا کیس عدالت میں بہت اچھے انداز میں لڑتا ہے, اس کے پاس علم ہے, تو انہوں نے سوچا کہ قومی معاملات میں بھی اس کو کردار ادا کرنا چاہیے. تو بمبئی کارپوریشن میں انہیں کہا گیا, وہ ممبر منتخب ہوئے, پھر ان کی صلاحیتوں کا اور اظہار ہوا کہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. پھر اس طریقے سے جب الیکشن ہوئے 1909 میں, اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری نمائندگی کریں, آپ الیکشن لڑیں. ان سے کہا گیا, انہوں نے نہیں کہا کہ میں لڑنا چاہتا ہوں آپ مجھے ووٹ دیں. لوگ چل کر آئے اور وہ منتخب ہوئے. اور پھر دیکھیے کہ سیاست میں تو پھر اس سے پہلے جیسے کہیں کہ ممبر شپ, وہ کانگریسی ایک پارٹی تھی, مسلم لیگ اس وقت نہیں بنی تھی. تو جو ان کے ساتھی تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے کہا اور ان کے ساتھ وہ شامل ہو گئے. اور پھر 9 میں الیکشن لڑا. پھر آپ دیکھیے کہ 1947-48 تک مرتے دم اسمبلی کے رکن تھے. ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ناکام ہوئے ہوں. کتنی ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ یہاں نہیں تھے, ان کی عدم موجودگی میں لوگوں نے ان کے کاغذات داخل کیے اور منتخب ہو گئے. تو اس طریقے سے, اور کبھی شکست نہیں کھائی. تو یہ ایک لوگوں کا اعتماد تھا ان پر کہ یہ شخص جو ہے ہمارے لیے کام کرتا ہے, ہماری نمائندگی کرتا ہے. اور اسی لیے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علامہ اقبال خود کتنی بڑی شخصیت تھے. تو لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ایسے حالات ہیں, آپ ہماری قیادت کریں. انہوں نے کہا کہ میرا قائد جناح ہے اور جو ہے میں ان کا ادنا سپاہی ہوں. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, آپ تو خود بہت عظیم ہیں, آپ کے ایک اشارے پر لوگ تیار ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے, ہندوؤں کی انگریزوں کی چالوں کو وہی شخص سمجھتا ہے, وہی سب سے بہتر جانتا ہے, اور اس میں جو خصوصیات ہیں وہ مجھے اور کسی میں نظر نہیں آتی. تو اقبال سے لوگوں نے کہا کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوروں میں نظر نہیں آتی؟ انہوں نے کہا خصوصیت یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اصول پرست ہے, نہ وہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے, لالچی نہیں ہے, اصول پرست ہے. تو جو اس میں یہ لیڈر کی صفات ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ نہ جھکتا ہے اور نہ بکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لالچ نہیں ہے اس کے ذہن میں. اس کے اثر اصول پسند تھے, ڈسپلن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری, اور اصول پسند یہ تھے کہ انہوں نے ایک موٹو رکھ لیا کہ کام کام بس کام. اور یہ صرف اصول دوسروں کے لیے نہیں تھا, اپنے لیے بھی یہی اصول بنا لیا کہ صرف اسی پہ ہی فوکس کرنا ہے, کام کام اور بس کام. یہی چیز ہے جو ایک قوم کو ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور آج اگر ہم لوگ دیکھیں اور سوچیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے, تو ہم لوگوں نے یہ جو اصول ہے اس کو بھلا دیا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. جب ہمارے قائد تھے انہوں نے اتنی محنت کی, انتھک محنت کی, اتنی کوششیں کی, اور اسی اصول کو ہمیشہ جو ہے کار فرما رہے, تو ہم نے بھلا دیا. اسے مزید بات کرتے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں, ان کی شخصیات کے بارے میں, اپنے قائد کے بارے میں جاننا بھی چاہیں گے. اور بہت سارے واقعات ہیں, قصے ہیں, کہانیاں ہیں جو کہ بھری پڑی ہیں. تو یہ تو آپ سے جانیں گے نا, آپ باہر رہتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں, تو کیسے لگتا ہے یار جب واپس آتے ہیں اپنے وطن کو, کتنا مس کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنا وطن تو ایسا ہے جیسے ماں کی گود ہے, جو سچی بات ہے. یعنی ہم اپنے ملک سے, پاکستان سے کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کا نام روشن کریں, کیونکہ ہمارے پاکستان کے بارے میں لوگوں کو تھوڑا سا ہے, کچھ کہہ سکتے ہیں غلط فہمی ہے. یعنی مجھے یہ ہے کہ پاکستانی ہم جتنے بھی ہیں, ہم لوگ بہت مزے کے لوگ ہیں. یعنی ان لوگوں کے لیے جو پاکستان آئے, ہم ان لوگوں کو بڑا اچھا کیا کہتے ہیں, ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تو مجھے تو پاکستان سے باہر رہتے ہوئے ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میں پاکستان سے باہر ہوں تو بس مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ میرے پاکستان کا نام روشن ہی ہو, پاکستان کا نام کم نہ ہو. تو میری بس ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ بس پاکستان آگے سے آگے جاتا رہے. اور ہم جتنے لوگ بھی ہیں, یقیناً عائشہ آپ بھی, سر خود بھی, ہم لوگ جتنی دفعہ بھی پاکستان سے باہر گئے ہیں تو میرے خیال سے ہم سب کی یہی سوچ ہوتی ہے. اچھا, پھر احساس ہوتا ہے اللہ ہمارے ملک تو یہ کر لیتے تھے, وہ کر لیتے تھے. ٹریفک قوانین کی دیکھو کتنے ہم لوگ وہ ہیں, سگنل توڑا کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ پھینکا کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنا ملک ہے نا, گندا بھی ہم خود کر رہے ہیں, سب کچھ ہم خود کر رہے ہیں. باہر کر کے تو دیکھیں جا کر.
ٹرکی گئی اور وہاں جو ہے بچے تو یہاں وہی عادت ہو گئی نا بچوں کو, جہاں ریپر پھینکا پھینک دے. ان کے ابھی ایئرپورٹ پر اترے بچوں نے ٹافی کھائے پھینکی تو فوراً وہاں کے وہ لوگ ہمارے ملک کو گندا مت کرو, اٹھاؤ یہ ریپر. تو یہ ہے ملک سے محبت. یار ہم کیا کر رہے ہیں, اس سے ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے چھوٹے سے وقت پر, یہی من چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل آج ہمارے قائد کی سالگرہ ہے اور 145واں جو ہے یوم ولادت ہم سب مل کر منا رہے ہیں. تو میں بات کروں گی پروفیسر صاحب, اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست میں غیر متنازع رہنا بڑا ہی کہتے ہیں نا کمال ہے, کمال کی بات ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بے داغ جو ہے آپ کا کردار ہو, اجلا کردار ہو, تو یہ صرف ہمارے قائد کا ہی تھا. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اگر ہم آج کے سیاستدانوں کا کمپیریزن کرتے ہیں, جبکہ بنتا نہیں ہے کمپیریزن, بات ہو رہی ہے کہ کیسے جو ہے غیر متنازع شخصیت رہے آپ, اور کیا اس میں کیا کمال تھا, کس چیز کا کمال تھا؟ دیکھیں کمال یہ تھا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ راست بازی سے عبارت تھی کہ انہوں نے بڑی دیانتدارانہ زندگی گزاری, بڑی ایمانداری سے زندگی گزاری اور اصول پرست تھے. جو انہوں نے ایک اصول بنا لیے اس پر چلتے تھے. ابھی جیسے میں نے اقبال کے حوالے سے کہا تھا کہ انہوں نے یہ خصوصیات ان میں قائدانہ موجود ہیں, اس اور جرأت بھی رکھتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ 1936 یا 38 کی بات ہوگی, وہ برطانیہ میں گئے اور برطانیہ کے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات طے تھی. وہ ملاقات انہوں نے کی, باتیں کرتے ہوئے وزیر اعظم برطانیہ نے انہیں پیشکش کی کہ مسٹر جناح آپ کو اگر کوئی چیز درکار ہے تو ہم حاضر ہیں, اگر آپ کو سر کا خطاب چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں, کوئی عہدہ چاہیے دے سکتے ہیں. ابھی ہم نے کانگریس کے لیڈر سنہا کو جو ہے یہ دیا ہے, آپ کو لارڈ کا خطاب مل سکتا ہے, کوئی عہدہ مل سکتا ہے, آپ ہمیں بتائیے. ہاں تو اس نے خود بتایا کہ مسٹر جناح یہ باتیں میری خاموشی سے سنتے رہے, کوئی جواب نہیں دیا. اور میری پیشکش کا, سیاستدانوں کو ایسی پیشکشیں ہوتی رہتی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یکدم جب میں نے بات ختم کر لی, مسٹر جناح بغیر تمید کے اٹھے اور دروازے کی طرف جانے لگے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک دم جو ہے وہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا, ہاں انہوں نے کچھ نہیں کہا اور اس کے بعد جانے لگے. میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ مسٹر جارج میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ان کا کیوں, کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے آپ نے مجھے بکاؤ مال سمجھا ہے, اور کہنے لگے یہ جملہ کہہ کے باہر نکل گئے. کہنے لگے کہ میں اتنا شرمندہ ہوا کہ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے یہ پیشکش کیوں کر دی اس شخص کو, غلطی کیوں کی کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ کو عہدہ چاہیے, مرتبہ چاہیے, کوئی خطاب چاہیے تو ہم تیار ہیں دینے کو, اور فلاں کو دیا ہے, اس کو دیا ہے. تو یہ ان کی زندگی تھی کہ وہ اصول پر تھے. تو اور یہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون ہے سامنے, وقت کا وزیر اعظم ہے وہ, اور ہمارے ملک پر انہی کا قبضہ سب کچھ, لیکن منہ پر انہیں صحیح بات کی. جھکنا نہیں ہے, بکنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. یہاں تو بہادری کی الگ ان کی خصوصیت تھی. وہ انہوں نے کہا بکاؤ مال سمجھا ہے, تو یہی اقبال نے کہا تھا کہ نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے. تو اس میں تو یہ خصوصیت لیڈر کی ہونی چاہیے. جو جھک جائے بک جائے تو وہ لیڈر نہیں ہوتا. تو پھر لیڈر قوم کو لے کر چلتا ہے, لیڈ کرتا ہے, لوگوں کے پیچھے نہیں چلتا, لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ خصوصیت ان میں جو ہے وہ موجود تھی. اس وجہ سے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا. تو یہی جیسے کہا جاتا ہے قائد اعظم عموماً انگریزی میں تقریر کرتے تھے اور لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا, لوگ گردن ہلا رہے ہوتے تھے جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کو انگریزی سمجھ میں آ رہی ہے جو آپ گردن ہلا رہے ہیں؟ کہنے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن یہ پتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. اچھا, گڈ, ہاں, یعنی اتنا اندھا اعتماد اسے کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جو یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. تو اسی لیے جو کچھ انہوں نے کہا قوم نے اس کو یقین کیا اور اس پہ چلے کہ یہ شخص ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. اور اس طریقے سے قائد جو ہے وہ کامیاب رہے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں, اور ایک اصولی سیاست کی بنیاد انہوں نے ڈالی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے سیاستدان یا عام لوگ جو بھی ہیں اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور
بالکل انہوں نے زندگی اسی طریقے سے گزاری، اور پہلی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اقربا پروری کو پسند نہیں کرتا، میں اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ چور بازاری کا، اقربا پروری کا پہلا پالیسی بیان جو انہوں نے دیا تھا، تو اس میں جب قائد اعظم گورنر جنرل تھے پاکستان کے، تو ایک صبح جب ناشتے پہ بیٹھے تو ان کے ایک بھانجے بہت بڑے بیرسٹر تھے، بمبئی سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی ناشتے میں شریک ہوئے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کب آئے؟ اس نے کہا جی میں رات کو آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا خیریت سے آئے ہو؟ پاکستان بن چکا تھا، بمبئی میں پریکٹس کرتے تھے۔ اس نے کہا مامو جان میں اس لیے آیا ہوں کہ بمبئی کے حالات اچھے نہیں، میں سوچا ہوں پاکستان منتقل ہو جاؤں۔ اور تو انہوں نے کہا یہاں کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں ظاہر ہے بیرسٹر ہوں اور مجھے ایک نام ہے، میں پریکٹس کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ پریکٹس نہیں کریں گے، آپ جو ہے کیوں کہ آپ کوئی کیس ہوں گے، وہ کہیں گے یہ گورنر جنرل کا بھانجا ہے تو اس کو کیس دے دیں۔ اچھا جج سوچیں گے کہ یہ جو میرے سامنے پیش ہے گورنر جنرل کا بھانجا ہے، وہ خیال کریں گے تو یہ اصول میری شخصیت متاثر ہوگی۔ میں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں فلاں بزنس کر سکتا ہوں، میں بزنس کر لوں گا۔ انہوں نے کہا وہ بھی وہاں لوگ آرڈر دیں گے تو سوچیں گے گورنر جنرل کا بھانجا ہے، اس کو آرڈر دیا جائے۔ انہوں نے کہا اچھا میں یہ فلاں کام کر لوں گا۔ تو قائد اعظم نے کہا یہ مناسب نہیں۔ تو انہوں نے تنگ آ کر کہا مامو جان پھر بتائیں میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم یہ کرو بیٹے، جب تک میں زندہ ہوں یہاں نہیں آنا، واپس چلے جاؤ اور وہاں کام کرو، کیونکہ یہاں میرا نام جو ہے آئے گا، لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھانجے کو آگے کیا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان منتقل ہوئے جیسے انہوں نے کہا تھا۔ تو اب آپ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ان کا ایک بھتیجا تھا اس تو وہ ملنے آیا، قائد اعظم گورنر جنرل تھے، اور اس سیکرٹری سے ملا کہ مجھے ملوائیں۔ انہوں نے کہا بھئی آپ کون ہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا ایک کارڈ دیا، اس کارڈ پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا، نیچے اس میں لکھا تھا نیفیو آف مسٹر جناح، قائد اعظم کا بھتیجا، وزٹنگ کارڈ پر۔ تو اس نے فون ملوا دیا کہ بھئی یہ تو ان کا عزیز ہے۔ قائد اعظم کو کارڈ بھیجا گیا، انہیں بڑا غصہ ہے، انہوں نے بلایا سیکرٹری کو، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جو آپ کا بھانجا ہے تو میں تو ملوانا تھا آپ سے۔ انہوں نے کہا نہیں اسے بلاؤ، اور ڈانٹا۔ انہوں نے کہا تم نے میرا نام کیوں استعمال کیا؟ انہوں نے کہا اگر تم چاہتے تو اپنا مقام خود بناؤ اور مجھے میرا نام استعمال مت کرو کہ تم کہو گے بچہ خبردار۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ تم نے میرا نام استعمال کیا، اور اپنے سیکرٹری کو کہا میرا کوئی بھانجا بھتیجا ہے تو ملوانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام استعمال کر کے کوئی رعایت چاہے تو نہیں دینا۔ تو یہ ان کا تھا، اسی وجہ سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ اقربا پروری، ایسا رہبر، ایسا رہنما پہلے کبھی بھی اس دھرتی پر میں کہتی ہوں نہیں آیا ہے اور نہ آیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے قائد تھے کسی کو oblige نہیں کرنا، ہر کوئی محنت کرے۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے، ایک نوجوان جو آج کے ہیں ان کے لیے کتنا اہم میسج جاتا ہے۔ بالکل اپنا مقام بناؤ یار، خود محنت کرو۔ تو یہ اس پہ اہم دن پہ یہ کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے طلبہ کو، طلبات کو کیا یہ ہے؟ یہی تو وہ کہتے تھے کہ اس میں جب انہیں دیکھیں نا، ابھی آپ تلوار کی آپ نے علم کی بات کی، تو ایک موقع پر انہیں پیش کی گئی تلوار۔ انہوں نے کہا میں تلوار کی اس سے واقف ہوں طاقت سے، لیکن تلوار سے زیادہ جو ہے وہ قلم کی طاقت ہے، تو ہمیں جو ہے اس پر توجہ دینی ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے پاکستان بننے کے بعد کانفرنس کی تو انہوں نے کہا تھا کہ تعلیم ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے طالب علم کو کہا تھا خطاب کرتے ہوئے کہ بھائی آپ تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں گے تو ترقی ہوگی، آپ بھی کریں گے، ملک بھی ترقی کرے گا۔ تعلیم کو سمجھیں، محنت کریں، محنت سے آپ سب کچھ پا سکتے ہیں، عظیم قوم جو ہے آپ بن سکتے ہیں۔ تو خود بھی جو اتنے منصب پر وہ پہنچے تو اسی تعلیم کی بدولت تھی کہ ان کے پاس تعلیم تھی، ایک اعتماد تھا جو پیدا ہوا، اور پھر تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے۔ تو اس لحاظ سے قانون سے واقفیت ہوتی ہے۔ ابھی آپ قانون کی بات کر رہے تھے، قانون یہ کہ آپ دیکھیے وہ گورنر جنرل تھے، تو رات کے وقت جب کبھی تھک جاتے تھے تو وہ اپنے لانگ ڈرائیو پر ان کا سیکرٹری ساتھ لے کے نکلتا تھا، تو وہ کہ بھئی چلیں رات کے وقت جو ہے تھک گئے ہیں۔ تو جب ایک دفعہ وہ مالی سے گزر رہے تھے تو سامنے ریلوے پھاٹک ایک دم بند ہو گیا، ٹرین آ رہی، گاڑی کھڑی ہو گئی ان کی۔ تو ان کا سیکرٹری اتر کے گیا اور اس سے پوچھا گیٹ کیپر سے کہ گاڑی کتنی دیر میں آئے گی؟ اس نے کہا کہ 5 منٹ میں گاڑی پہنچے گی۔ اس نے کہا آپ گیٹ کھول دیں، قائد اعظم بیٹھے ہیں اس میں۔
اس نے فوراً کھول دیا کہ اتنی دیر میں گاڑی گزر جائے گی. قائد اعظم یہ دیکھ رہے تمہیں بلایا سیکٹری کو کیا مسئلہ ہے. انہیں بتایا کہ جی گاڑی بند ہے لیکن ابھی 5 منٹ دیر، ہم تو 2 منٹ میں گزر جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، قانون سب کے لیے، بند کراؤ گیٹ. فوراً گیٹ بند کرایا اور وہ بیٹھے رہے. گاڑی گزر گئی. انہوں نے کہا اب ہم گزریں گے. اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. قانون سب کے لیے برابر ہے. تو میرے لیے یہ نہیں کہ گیٹ کھول دیا جائے. تو یہ وہ میسج دے رہے ہیں اس کے ذریعے کہ بھائی قانون کی عملداری ہونی چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. یعنی ہر انسان کے لیے، چاہے کوئی چھوٹے اس پر ہے یا لیول پہ، یا کوئی بڑے لیول پر ہے، بڑی پوسٹ پر ہے، صدر ہے، جو بھی ہے، سب کے لیے قانون برابر ہے. تو یہ آج چیزیں کہاں اس پہ بات کرتے ہیں، کہاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ آج کے جو ہیں ہمارے سیاستدان وہ قائد ہے ہمارے نا، تو ان کو قائد تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم نے ان کی جو ہے وہ باغ دوڑ لے کے ملک کی آگے چل رہے ہیں، کیونکہ ایسی چیزیں تو ان میں پائی نہیں جاتی. ایسا ڈسپلن، ایسی جو ہے اصول پسندی تو بہت ضروری ہے. جب بات بھی کرتے ہیں محسن کی طرف چلتے ہیں اور محسن سے سنتے ہیں میری نغمہ. جی محسن. چلتے ہیں جہاں آپ آزادی کا سانس لیتے ہیں وہاں چلتے ہیں. جی بالکل. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ کشمیری بھائیوں کو دیکھ لیں، تو پھر آپ کو شاید احساس ہو. اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی لائف دیکھیں، اپنے وطن میں دیکھیں کتنے آزادی سے آپ گھوم رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کو احساس ہو. یہ اس سے ہم بات کریں گے ناظرین. اب تو ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں بچ جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ اتحاد، تنظیم اور ایمان، اس پر زور بھی دیا، اسی پر ہی کام کیا اور اسی کا ہی ہم سب کو لیسن دیا. اور آج یہ چیزیں کہاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ پروفیسر صاحب نے آپ سے پوچھا. بالکل بات صحیح ہے. دیکھیے یہ جو ان کا پیغام ہے، جب آپ دیکھیں اس کی گہرائی میں جائیں کہ بھائی آپ کو جو ہے کسی چیز پر آپ کا پختہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. آپ کو جو یقین محکم جسے کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے. پھر تنظیم اس میں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ اس میں اتحاد ہونا چاہیے. تو جب اتحاد ہوا، ہم ایک لڑی میں قائد اعظم نے پرو دیا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آگے لے جاتی ہیں. اور آدمی پھر یہ پیسہ، یہ کمانا، یہ سب ثانوی چیزیں ہوتی ہیں. اب پیسے پر مجھے بات یاد آتی ہے کہ لوگ کماتے ہیں، مفاد اٹھاتے ہیں. قائد نے جو کچھ کمایا وہ قوم کو دے گئے. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ان کا وصیت نامہ دیکھیے. قائد اعظم نے وکالت سے بہت کمایا. ان کا ایک نام تھا بہت، اور وہ فیس گھنٹوں کے حساب سے لیتے تھے کہ 1 گھنٹہ کیس کوئی لاتا تھا کہ یہ کیس ہے، میں کہا میں پڑھوں گا، 1000 روپے فی گھنٹہ میری فیس ہے. کیس پڑھوں گا، اگر جان ہوئی تو میں لے لوں گا. تو اس کے مطابق وہ وصول کرتے تھے. تو جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو پاکستان بننے کے بعد تو یہ پریکٹس تو پہلے چھوڑ دی تھی. ان کے اکاؤنٹ میں 68 لاکھ روپیہ موجود تھا 48 میں. ماشاءاللہ. جی ہاں، بہت بڑی رقم، اربوں میں. اچھا، جو ان کی جائیداد تھی تو انہوں نے وصیت نامہ ان کے دیکھیے. انہوں نے کہا کہ میری جو جائیداد ہے اس کا ایک حصہ علی گڑھ کالج کو دیا، علی گڑھ یونیورسٹی کو دیا جائے کہ تحریک میں وہاں کے طلبہ نے بڑا کام کیا. ایک حصہ اسلامیہ کالج پشاور کو دیا جائے کہ انہوں نے جو ہے بہت کام کیا ہے اس میں جو ہے. ایک حصہ میری جائیداد کا جو ہے سندھ مدرسہ کراچی کو دیا جائے کہ جہاں سے میں نے پرائمری پاس کی تھی. اس کے لیے بھی انہوں نے اس میں پیسہ چھوڑا. انہوں نے کہا یہ جائیداد، اور جہاں بھی وہ پڑھے تھے نا، بمبئی کے ایک اسکول میں 6 مہینے کے لیے گئے تھے، وہاں ماموں رہتے تھے، چھٹیوں میں گئے، 6 مہینے وہاں پڑھا. اس کے لیے بھی اتنا پیسہ دیا جائے. تو یہ ان کو دے دیا جائے. ان کو یہ وصیت نہیں کی کہ یہ میرے ان کے رشتہ داروں کو ان کو بانٹ دیا جائے، انہیں بھی دیا، لیکن جائیداد کا بیشتر حصہ انہوں نے کہا کہ یہ ان اداروں کو تقسیم کر دیا جائے. تو جو پیسہ کمایا قوم کو دے گئے. یہ نہیں ہے کہ قوم سے لیا، قوم کو جنہوں نے وہ جائیداد سب کچھ جو ہے وہ دے دی، انہی کو لوٹا دی. تو اس طرح یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، ایک مثال ہے. اور اس طریقے سے وہ پیسہ جو ایمانداری سے کمایا. اور ایز گورنر جنرل آپ دیکھیے، آج ہم بات کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی، تو میں اس میں اصفہانی کی کتاب آپ پڑھیے. اصفہانی ان کے دوست تھے، امریکہ میں سفیر سے پہلے. اصفہانی نے لکھا کتاب میں کہ میں 48 میں امریکہ میں سفیر نے مجھے بنایا، دوستی سے میں پاکستان آیا، ان سے ملنے گیا گورنر جنرل ہاؤس میں، اور اوپر کی منزل میں رہتے تھے. میں نے ان سے بات چیت کی. جب میں جانے لگا رات کو، تو جب میں کمرے سے نکلا انہوں نے لائٹ بجھا دی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مسٹر جناح
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گورنر جنرل ہے، گورنر جنرل لائٹیں بجھاتا پھر رہا، یہ مناسب نہیں. دوستی جی صاف کہہ دیا انہوں نے، کہا اصفہانی، اور انہوں نے کہا جو بمبئی میں آپ کی قیامگاہ تھی ساری رات روشن رہتی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ میرے پیسے سے بل ادا ہوتا تھا، یہ تو قوم کا پیسہ ہے، غریب قوم ہے، تو میں ضائع نہیں کر سکتا اسے. ابھی جاؤ گے نا سیڑھیوں سے نیچے اترو گے تو میں سیڑھیوں کی لائٹ بھی بجھا دوں گا. ٹھیک. اچھا وہ قصہ یاد ہے جو ہمیشہ میں اکثر سنایا کرتی ہوں جب گورنر جنرل پہلے بنے اور میٹنگ ہوئی اور جو ہے یاد ہے وہ چائے پانی کا تھا، وہ آیا اور جو تھا وہاں انتظامیہ اس نے پوچھا کہ جو آ رہے ہیں ان کے لیے چائے پانی، تو انہوں نے کہا کیا گھر سے بھی کھا کر آتے، گھر میں نہیں ان کے کھانا؟ تو انہوں نے کہا میٹنگ ہے، تو کہا نہیں یہ عوام کا پیسہ ہے، بالکل یہ کوئی بھی ناشتہ تک پانی چائے اپنے گھر سے پی کر آئے، تو یہ ان کا رائٹ نہیں بنتا. کتنا خیال تھا. اور بہت بہت شکریہ پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب، اہم موقع پر آئے. کیا میسج جائے گا آج کے دن، کیا کہیں گے؟ آج کے دن کے یہ ہے کہ قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، قائد کے کردار کو سامنے رکھیں، اس سے سبق لیں. ایک تو یہ کہ مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اس میں کام کرنا ہے، اور کام کام کام. اگر یہ دو باتیں رکھ لیں اور قانون کی عملداری اس پہ عمل کرنا. واہ جی، بہت بہت شکریہ. اور آپ کے اس کے ساتھ اہم موقع پر جو ہے وولکا فوڈ انٹرنیشنل کے جو ہے بالکل گفٹ ہیمپر بھی ہیں جو ساتھ جائیں گے، وہ بھی میں آپ کو دوں گی. اور لاسٹ میں ایک ملی نغمہ بھی آپ سے سنوں گی. اور بیٹھے یہ ہو گیا جی وولکا جی بالکل بالکل وولکا فوڈ انٹرنیشنل کی طرف سے جی بالکل گفٹ ہیمپر ہے. یہ محسن آپ کے ساتھ جائے گا اور یہ پروفیسر صاحب کے بھی ساتھ جائے گا. یہ دیکھیں شکریہ. تھینکس ٹو وولکا. ان کے بچے میرے اسٹوڈنٹس ہیں تھے، بلکہ جب میں اسکول میں پڑھا رہا تھا میوزک. تو تھینک یو زبردستی. تھینک ٹو وولکا فوڈ انٹرنیشنل. ہمارے خوشی کے موقع کو مزید دوبالا کیا. تو ایک منٹ نغمہ. شور. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹارٹ میں بھی کہا تھا میں نے، بلکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، محمد علی جناح جو ہمارے قائد، جہاں ان کی سالگرہ ہے وہیں جو ہے آج کرسمس ڈے بھی ہے. اور جہاں بھی ہمارے جو ہے بھائی جو ہیں، ہمارے کرسچن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس جگہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک بہت بہت مبارک ہو. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اپنے وطن کی بات کرتے ہیں، اس کی ترقی کی بات کرتے ہیں، اس کی ترقی میں اہم جو کردار ہے ہمارے جو ہے کرسچن ہیروز کا بھی ہے. اور میں چاہوں گی کہ کچھ جو ہے ہیروز، کچھ سیلیبریٹیز، ان کا نام ضرور لوں. اور پورا تو نہیں بتا سکتی، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حصہ لیا پاکستان بننے میں. اور کچھ چند ایک جو ہے آج میں پروگرام میں شامل کروں گی. اس میں جو سب سے پہلا نام ہے ڈاکٹر رتفاؤ کا ہے. اور ڈاکٹر رتفاؤ کا شمار جو ہے پاکستان کے ان قابل عزت اور احترام ہستیوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے بے لوث خدمات سر انجام دی. انہوں نے جو ہے جذام کے مریضوں کے لیے خدمات سر انجام دی. وہ مریض جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کے حوالے سے ہر کوئی ڈرتا تھا، لیکن انہوں نے ان کے حوالے سے بہت زیادہ ورک کیا. اور حکومت پاکستان نے 1969 میں انہیں ستارہ قائد اعظم کا اعزاز بھی دیا، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور اس کے بعد 10 برس کے بعد 1979 میں حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں ہلال امتیاز سے بھی انہیں نوازا. تو یہ دیکھ لیں، یعنی انہوں نے اتنا ورک کیا. اور ماشاءاللہ صرف ایک کمیونٹی کے لیے ورک نہیں کیا، انہوں نے اوور آل جو ہے پاکستانیوں کے لیے کام کیا. تو اس پر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آپ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دن ان کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے. آگے پڑھتے ہیں. اور سیسل چودھری کا نام بھی قابل ذکر ہے. سیسل چودھری ایک پاکستانی عیسائی ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ ورک کیا. وہ ایک تجربہ کار لڑاکا پائلٹ بھی تھے جنہوں نے 1965 کی انڈیا پاکستان کی جنگ میں بطور فلائٹ لیفٹیننٹ اور پھر 1971 کی جنگ میں بطور اسکواڈرن لیڈر کی خدمات سر انجام دی. انہوں نے اپنی بہادری کی وجہ سے ستارہ جرأت سے بھی انہیں نوازا گیا. تو ہمارے لیے ان کی خدمات جو ہے قابل تحسین ہے اور ہمیں فخر ہے کہ وہ بھی ہماری آرمی کا حصہ رہے اور حصہ بنے. اور انہوں نے جو ہے جنگ میں 1971 کی جنگ میں بھی خدمات سر انجام دی.
تو آگے جو ہے کچھ اور ہیروز بھی ہیں جو کہ ان کو میں پروگرام میں شامل کرتی رہوں گی. ابھی تو ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے ہیرو ہی کہوں گی پاسٹر صاحب ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں اور ان کو بھی مبارک کہیں گے اس اہم موقع پر, کیونکہ آج عید ہے. پاسٹر سلیم صاحب ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, میں ٹھیک ہوں. اور سب سے پہلے ہم ملک پاکستان کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم بہت سکون کے ساتھ اور بہت آزادی کے ساتھ اپنی عیدوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور پھر روئی چینل والوں کا بہت شکر گزار ہیں کہ ان کے توسط سے ہمیں موقع ملتا ہے تاکہ ہم اپنے دلی خیالات جو پورے لوگوں تک دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. ایک اہم تہوار ہے, میں کہتی ہوں آپ کے لیے تو ہے یقیناً, لیکن ہم لوگوں کے بھی لیے ہے, کیونکہ کسی بھی قوم کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو, تو یہ سب کا ہوتا ہے, صرف ایک قوم کا ایک برادری کا نہیں ہوتا. سب ہی اس میں خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں. اور آج آپ کی اس اہم موقع پر, اس اہم خوشی میں, اہم تہوار میں ہم سب آپ کو مبارک بھی دیتے ہیں اور ہم سب آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں شامل ہیں. تو کرسمس تہوار پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. بتاتا جاؤں اسے یہاں پہ کہ یہ جو عید اب آج ہم منا رہے ہیں, یہ صرف عید جو ہے یہ ہماری کرسچنس کی نہیں ہے, کیونکہ جب ہم اس کو یہودی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایک المسیح کا وہ انتظار کر رہے ہیں. یہ ان کا خیال ہے کہ وہ آنے والے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اہل اسلام ہے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان کی تعلیم کو مانتے ہیں, ان کے وجود کو مانتے ہیں, تو پھر عید کتنے لوگوں کی ہوگی؟ ہماری اور اسلام کی اکٹھی ہوگی ہماری عید. ٹھیک ہے, تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں, مانے کہ جو ہمارے دونوں ہی مذاہب میں مطلب ایکول درجہ رکھتی ہے. تو کرسمس کی حقیقت کیا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے, دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ یہ جو پیغام ہے یہ بہت روح کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے. جب آپ ویسے اس کو لفظوں میں بیان کرتے ہیں نا تو آپ اس کی تہہ تک نہیں جا سکتے. تو جب آپ روح سے اس پیغام کو سمجھتے اور بولتے ہیں نا تو پھر بڑا مزہ آتا ہے. کرسمس آپ دیکھیں کہ قرآن پاک سے 750 سال پہلے مطلب کہ عیسیٰ نبی انہیں سب کی پیشن گوئیاں تھی. پیشن گوئیاں تھی کہ مسیح موعود اس دنیا میں آئیں گے, اور یہ یہودیوں کے لیے تھی. اور یہودی انتظار کر رہے تھے کہ جب حضرت المسیح آئیں گے تو وہ ہمیں نا رومیوں کی غلامی سے آزاد کروائیں گے. رومیوں کی غلامی سے آزاد کروائیں گے. لیکن جب اس دنیا میں وہ آئے تو انہوں نے ان کو نہ پہچانا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایسے بادشاہ آئیں گے, ہاتھ میں تلوار لیں گے اور جنگ کریں گے رومیوں سے اور ہمیں آزاد کریں گے. لیکن جب کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, حضرت المسیح کا اس دنیا میں آنا جو تھا وہ تھا بحثیت جب گناہ میں دنیا ڈوب گئی ہے, اور اس گناہ سے نکالنے کے لیے جو تھے بنی اسرائیل قوم آج بھی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بکرے ذبح کرتے ہیں, قربانیاں کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو کرسچنس ہیں ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس دنیا میں گناہوں کے لیے مطلب کہ نجات کے لیے, مخلصی کے لیے, صلح اور سلامتی کے لیے. اب دیکھیں پوری دنیا میں کرسچن جہاں بھی ہیں وہ کبھی بھی آپ کو مطلب بالکل سکون میں نظر آئیں گے, جیسے سمندر بالکل خاموش ہے. وہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ ہے برداشت کرنے کی اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی, اپنے سے زیادہ کسی کو بڑا سمجھنے کی. تو یہ بات تو یہ اس وقت آتی ہے جب آپ کے بیچ میں محبت ہو. تو یہ محبت اور صلح کا جو پیغام ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا تھا, تاکہ صلح ابھی بات ہوگی کہ صلح کیا ہے. کیونکہ جیسے آدم کی وجہ سے گناہ سے اللہ پاک کا رشتہ بنی نوع انسان سے ٹوٹ گیا, کیونکہ اللہ پاک تو ایک پاک پتر ہستی ہے نا. لیکن جب گناہ بیچ میں آتا ہے تو اللہ پاک اپنی جگہ پہ رہتے ہیں, خدا اپنی دیکھیں اگر اللہ پاک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یا خدا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, کوئی مختلف لینگویج میں بات ایک ہی ہے. مطلب کچھ لوگ کہیں گے اللہ کہنا ٹھیک, خدا کہنا ہی ہے, لیکن بات ایک ہی ہے. تو وہ جو ہستی ہے نا وہ پاک و پوتر ہستی ہے. لیکن گناہ کی وجہ سے جو خدا ہے اللہ پاک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے,
لیکن ہمارے بیچ میں جو گناہ کے بادل آ گئے ہیں نا، وہ ہمارے بیچ میں فاصلہ جو ہے وہ آ گیا، تو پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس دوری کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے خدا نے مطلب اپنے ہم کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ ابھی جاتے جاتے میں آپ کو بیٹے کی بھی ڈیفینیشن بتا دوں، کیونکہ ابھی لوگ پوری پاکستان میں کیا پوری انڈیا میں دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہم جو کرسچنس ہیں ہم بیٹا پیدا ہونے کو بیٹا نہیں کہتے۔ یہ پوری دنیا میں میسج ہے کہ جو پیدا ہوا ہم اس کو بیٹا نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پیدا جو چیز ہوتی ہے نا وہ مادہ چیز ہوتی ہے، مادہ چیز جو ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ جو بھی مادہ ہوگی، مطلب انسان مادہ میں آتا ہے، جگہ گھیرتا ہے اور ایک پروسیس ہے اس میں آتا ہے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام تو مادہ نہیں تھے، وہ تو کلمہ تھے۔ آج میں قرآن پاک سے بات کر رہا ہوں کہ وہ لکھا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ تو کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے، اور روح اللہ اور کلمت اللہ کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ کیا روح کا کوئی وجود ہے؟ نہیں ہو سکتا، اور کلمے کا کوئی وجود ہے؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کلمے کا میں ابھی الفاظ نکل رہے میرے منہ سے، اس کا کوئی وجود ہے؟ وجود نہیں ہے۔ اور روح کا قرآن پاک میں لکھے وہ روح اللہ ہے، اور روح کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ یہ نادیدان قوتیں ہیں، مطلب وہ ہے کہ آپ کا جو کلام نکل رہا ہے آپ اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اور آپ جو روح ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے جو شروع میں کہا کہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے، بائبل لکھا ہے کہ اس نے کہا ہو جا، ہو جا، کیونکہ میں نے 7-8 دفعہ قرآن پاک مطلب ختم کیا ہے، تو اس لیے مجھے کافی اچھا مطلب اس کا نالج ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا ہو جا، ہے نا، تو ہو گیا، ہے نا، ہو گیا۔ تو اسی لیے بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے کہا، کہا اور ہو جا، مطلب ہے تو کلام ہے نا۔ ابھی وہ جو کلام ہے ہو جا، اس کلام کی وجہ سے ابھی قرآن پاک نے لکھا عیسیٰ پاک روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے۔ اچھا، اللہ پاک کے منہ سے وہ جو ہو جا کلمہ نکلا اور روح ہے، اس کو ہم بائبل کی روح میں تجسم کہتے ہیں، تجسم کہتے ہیں۔ تجسم کا مطلب ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی کلام کا وجود ہے، منہ سے جو نکلا اس کا کوئی وجود ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کے اندر جو روح ہے اس کا وجود ہے؟ وہ نہیں ہے، نہیں ہے، اس لیے جسم نہیں ہے۔ تو اس لیے جب وہ جو کلمہ تھا اللہ پاک کے نکلا، جس نے کہا ہو جا، اس کلمہ نے، ٹھیک ہے، اس کلمہ نے تجسم لیا۔ تجسم کا مطلب ہے جسم لیا، اس کو جسم دیا، اور وہ جسم حضرت بی بی مریم کے اللہ کا کلام جو ہے نا، مطلب بی بی مریم کے بیچ میں آیا، جی کہتے اللہ کا کلام جو بی بی مریم کہتا اس نے ایک جسم لیا، اس کا جسم کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، خدا یسوع المسیح کہتے ہیں۔ اور ایک اور خاص آج ایک بات کہوں کہ جو دو روحیں ہیں، ایک روح ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے کریٹ کی جاتی ہے، جیسے میری روح ہے، آپ کی روح ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی روح نہیں ہے، یہ کریٹ کی ہوئی روح ہے، بنائی ہوئی روح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اللہ پاک کی اپنی روح ہے، کیونکہ اللہ پاک کا جسم نہیں، وہ تو روح ہے، اور جو زمین آسمان بنانے سے پہلے وہ روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی۔ اب جب جو اللہ کی روح ہے نا، وہ جو ہے وہ تخلیق کرتی ہے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ تخلیق نہیں کر سکتی۔ آپ کچھ بولے ہوئے گا، نہیں ہوئے گا، میں کچھ بولوں گا نہیں ہوگا، لیکن جب حضرت یسوع المسیح عیسیٰ علیہ السلام جب بولتے تھے تو وہ ہوتا تھا۔ اس لیے کہ قرآن پاک نے صحیح کہا ہے، صحیح کہا ہے کہ وہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، کیونکہ وہ ان میں سے نکلے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ایک میسج ہے کہ حضرت یسوع المسیح جو ہے وہ خدا سے نکلے ہیں، کلام ہے، وہ نکلے ہیں، پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آج تجسم بھی بتا دیا کہ اس کلام نے وجود لیا حضرت بی بی مریم نے، تو اس کا نام جو ہے حضرت عیسیٰ مسیح یا خدا یسوع مسیح رکھا، تاکہ وہ اس دنیا میں آئے، تاکہ گناہ والی دنیا کو چھڑا کے اور واپس خدا کے ساتھ ملاپ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور دنیا بھر میں
سارے جہاں بھی جو ہے کرسچنز ہیں اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے 25 اور اس دن میں کیا پیغام جاتا ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، میسج کیا جاتا ہے آج کے دن کے حوالے سے؟ ہم جب خدا یسوع مسیح کی تعلیم پہ دیکھتے ہیں تو ایک دن میں نا پروگرام دیکھ رہا تھا تو ہمارے مشرف بہت بڑے ہیرو ہیں، انڈیا میں ان کا پروگرام تھا تو انہوں نے کوئی سوال کیا تو مشرف صاحب نے کہا کہ میں کوئی کرسچن نہیں ہوں جو منہ پہ تھپڑ کھاؤں گا، کیونکہ میں مسلمان ہوں کہ میں تھپڑ نہیں کھاؤں گا۔ تو لیکن ہمیں بڑا فخر ہے اس بات پہ، ہمیں اس بات پہ بہت فخر ہے کہ ہم تھپڑ کھائیں گے، کیونکہ تھپڑ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو معاف کر دینا، ایسا کسی کو معاف کر دینا، کسی کے لیے کچھ کر دینا، ہے نا۔ اور یہی تعلیم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے تھی، انہوں نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دو، جو دشمن ہے نا ان کو بھی معاف کر دو۔ اور ہم لوگ اہل اسلام اور کرسچنائٹی تو ہم تو ہے ہی چاچے تائے کے ہیں، ہم تو ہے ہی چاچے، ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق ہوئے، ہم اسحاق کی نسل میں سے نکل آئے، آپ اسماعیل میں سے نکل آئے، تو مطلب باقی تو آج ایک فیملی میں 2 لوگ رہتے ہیں، ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی ہے، کیونکہ آخری دور ہے، شیطان کا، ابلیس کا دور ہے، یہاں تو یہ ہوگا۔ لیکن ایکچولی اگر ہم جب نکل جائے تو ہم ابراہیم سے نکلے ہیں، اور ابراہیم ہمارا بھی باپ ہے اور آپ کا بھی باپ ہے، تو پھر ہم لوگوں میں اختلاف کہاں؟ ایک بات ہے نا، ہم تو ایک ہیں۔ ہاں آگے جا کے مطلب کہ تھوڑی سی ہماری اپنے ایمان کے عقائد ہیں، لیکن اس پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، وہ آپ کا عقائد اپنا ٹھیک ہے، ہمارا عقائد اپنا ٹھیک ہے، لیکن بینگ ایک انسانیت، بینگ ہمارا کوئی ہمارا مذہب پورا نہیں ہوتا جب تک ہم انسانیت کو ترجیح نہ رہے، انسانیت کے کام آنا ہی سب سے بڑا۔ دیکھیں ہم میں کرسچن ہوں، ٹھیک ہے، آپ مسلم ہیں، لیکن جب تک ہم میں نے کبھی اللہ پاک کو کبھی چرچ میں نہیں دیکھا، میں نے کبھی کسی جگہ نہیں دیکھا، میں نے جب بھی دیکھا نا، کہتے ہیں جب مجھے ملنا ہے نا تو دکھی انسانیت میں آ، دکھی انسانیت مجھے ملنا ہے نا، چرچ میں نہ آیا، میں اپنی بات کروں گا، چرچ میں نہ، دکھی انسانیت میں آ۔ جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ لوگ جو باہر سے آئے تھے، مطلب کووڈ کے ہسپتالوں میں آئے، انہوں نے اپنی زندگیاں وغیرہ، یہ ہے اللہ پاک کا مذہب، اور اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ بالکل، اور انسانیت پہ ہی زور دیا گیا ہے، نہ کہ مذہب کی بنیاد پر تفریق کرنے کو کہا، نہ رنگ ہے نہ نسل ہے، کسی بنیاد پر تفریق کرنے کو نہیں کہا، تو انسانیت کو ہی فروغ دیا ہمارے مذہب نے، چاہے اسلام ہو، چاہے کوئی اور مذہب ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، تو ہر جگہ جو ہے انسانیت کو اہمیت دی گئی کہ دوسروں کو انسان سمجھیں، جیسے آپ انسان ہیں دوسرے بھی ویسے ہی انسان ہے، دوسرے بھی ویسے فیلنگز رکھتے ہیں، دوسروں کا بھی ویسے احساس رکھیں، ویسا خیال رکھیں۔ تو یہی چیز تو آج کے دن جانی ہے، بتانا ہے ہمیں کہ ہم نے کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، تفریق نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے آپ کے اپنے نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے، اس سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آج کی جو ہے آج کے دن میں اس طرح کا میسج اور تعلیمات جانی چاہیے، کیا کہیں گے؟ بالکل یہی چیز ہے، کیونکہ ہماری بیس ہی اسی چیز پہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹڈی کی بیس ہے، جیسے بلڈنگ آپ کھڑی کر لیتے ہیں، تو اگر بلڈنگ ناقص ہے تو آپ بلڈنگ نہیں اٹھا سکتے، لیکن ان کی بیس جو پہلی جو ہے وہ ہے محبت، ٹھیک ہے، محبت کے اوپر۔ تو جب وہ محبت ہے، اگر مجھے ان کی تعلیمات پہ چلنا ہے تو میں نے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں ڈھونڈوں کہ میں ان سے محبت کروں؟ ایک بات ہے کہ میں کس کو تو میں تو انسانیت سے پیار کروں گا نا، تو اس میں اللہ پاک مجھے مل جائے گا، تو جب مل جائیں گے تو میرا حج ہو جائے گا۔ تو اگر مجھ میں محبت نہیں ہے تو کوئی بھی انسانیت بھی نہیں ہے، مذہب بھی نہیں ہے، ایسے ٹکا لگا کے پھر رہے ہیں ہم لوگ کہ میں فلانا ہوں، کیونکہ میرے اندر تو خدا ہے ہی نہیں ہے اگر محبت نہیں ہے۔ بالکل، اور ہر دل میں خدا ہے۔ ایسا بات ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے فرقے کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ محبت رکھوں گا، یہ کوئی محبت تو نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ بہت اچھی بات میں بائبل سے لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے پیار کر۔ ایسے پڑوسی کون ہے؟
अभी आप पड़ोसी हो, आप अपने घर जाओगे आप कि मैं अपने घर जाके जो मेरा पड़ोसी है मैं उससे प्यार करूंगी? नहीं, पड़ोसी हर वो इंसान ऐसा जिसकी आपको जरूरत है। बिल्कुल। क्या मतलब? जिसकी आपको जरूरत है। मैं आपको बड़ी एक बात बताऊं, मैं पास्टर हूं और यकीन करें कि मैंने बहुत सीखा है। एक दिन सिटी हॉस्पिटल पे मैं और मेरी बेटी थी और डिलीवरी थी उसकी, तो 15 मिनट जो रहते थे तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना और हमें ब्लड चाहिए। ठीक। और मैं और मेरी बेटी हम परेशान के 15 मिनट में कौन ब्लड देगा। आप यकीन करें कि अभी अगर वो लोग दोनों बहन भाई सुन रहे हैं तो मेरी बहुत दुआएं उनके साथ हैं। मेरी मतलब मेरे अजीब मेरी कैफियत उनके लिए। तो पीछे मैंने देखा कि 2 बहन भाई इतने खूबसूरत अल्लाह पाक ने खड़े कर दिए। तो मैं और मेरी बेटी बात कर रहे थे तो वो कहते हैं अंकल आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा 10 मिनट हो गया मेरी बेटी अंदर गए ये दोनों। मैंने बोला कि वो कह रहे हैं कि ब्लड की बोतल चाहिए, तो लेकिन हमारे तो 15 मिनट में कोई अरेंज नहीं है। तो अंकल आप परेशान क्यों होते हैं, हम देते हैं। वो मैंने कहा, मैंने उनको देखा, कहते हैं हम साहिवाल से आए हैं। अभी वो सुन भी रहे हैं तो मेरा उनको दंडे दंडे सलाम। तो ये इंसानियत है जी। इंसान की जान बचानी है, इसमें नहीं ये नहीं देखना कि कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है। खून का रंग तो सबका एक ही जैसा है, सब इंसान का खून जो है लाल रंग का है। तो देखें आपको जो है उस टाइम जो है मैं कहती हूँ फरिश्ते बनकर मिले 2 लोग और उन्होंने आपकी हेल्प आउट की। तो ये नहीं सोचा कि किसकी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस ये इंसानियत है, किसी की जान बचानी है। ऐसे उसके भाई ने ब्लड के लिए गया तो उसने कहा कि मैंने अभी 20 दिन हुए दिया। उन्होंने बोला आपने, उसकी बहन कहती है मैं दूंगी। तो ये उसने बहन जब वो ब्लड दे रही थी तो मैंने उसको बोला बेटा आप क्या करते हो? मुझे कहती है अंकल मैं कराची में और मेरे हस्बैंड कर्नल हैं। वाओ। मैंने कहा इतना खूबसूरत दिल ऐसे लोगों का ही हो सकता है। तो बाद में मैंने उनको बोला कि मैं क्रिश्चियन हूँ। कहती है अंकल जब आप बात कर रहे थे हमें उस वक्त पता था। मैंने एक किताब मैंने सोचा अभी मजहब कहाँ गया। मतलब मेरे लिए तो अल्लाह पाक ने उनको फरिश्ता बना के भेजा। तो यकीन करें कि मैंने एक सोचा, जब दुख का मकाम होता है तो लोग अपना मजहब भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है, खूबसूरत मैसेज के साथ जी। बिल्कुल हम जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जैसे कि बात हो रही थी पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से और बात हो रही थी जब हम कर रहे थे अपने क्रिश्चियन हीरोज़ की, तो बहुत सारे मजीद हीरोज़ हैं जिनके हवाले से मैं बताना चाहूँगी, जिनकी शायद इतनी बड़ी हिस्ट्री तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन चंद एक उनके कारनामे, चंद एक उनके काम जो काबिल जिक्र हैं, उनका जिक्र आज के दिन जब ज़रूरी है, 25 दिसंबर है, जब हम अपने कायद की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज का दिन जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है कि उन लोगों ने किस तरह जो है, हमारे क्रिश्चियन जो हीरोज़ हैं, उन्होंने किस तरह जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया। तो इसमें से जो 2 नाम तो पहले मैं बता चुकी हूँ, तीसरा नाम है जूलियस सालिक का। जूलियस सालिक जो हैं एक पाकिस्तानी ईसाई हैं और अक़लीतों के हकूक़ के कारकुन हैं। उन्होंने 1996 में आलमी अक़लीती इत्तेहाद की बुनियाद रखी और अक़लीतों को हकूक़ दिलवाने के लिए उन्होंने जंग लड़ी। और इसी साल जो है वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें नोबल पीस प्राइज़ भी के लिए नामज़द किया। तो उनके लिए भी जो है बिल्कुल वो भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। और आगे बढ़ते हैं और जो है आगे जो है इकबाल मसीह हैं। मैं इनके हवाले से बता दूं कि इकबाल मसीह जो कि खुद भी छोटी उम्र में मजदूरी किया करते थे और बच्चों के हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, जो कि मुशक्क़त की ज़िंदगी खुद भी गुजार रहे थे। और 1994 की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने जो है ह्यूमन राइट्स जो है उनको पब्लिक ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी दिया गया। और ये अवार्ड मिलने की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि बच्चों को मजदूरी से बचाने के लिए उन्होंने सर तोड़ जो है कोशिश की। देखे कि वो खुद भी बच्चे थे और उन्हें एहसास था कि किस तरह उन्होंने मेहनत की, किस तरह मेहनत मजदूरी की
اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جو بچوں کو کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن اس عمر میں انہوں نے یہ سب کام کیے اور اس احساس پر انہوں نے بچوں کے لیے، وہ بچے جو مزدور بچے ہیں جو مشقت کر رہے تھے، ان کے لیے آواز اٹھائی اور جنگ لڑی کہ ان بچوں کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے، نہ کہ ان کے ہاتھ میں اینٹیں ہونی چاہیے۔ تو واہ کیا با کمال لوگ ہیں، جو میں کہتی ہوں جن کو آج کے دن اگر نہ سراہا گیا تو پھر سراسر نا انصافی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں، محبت کا پیغام جانے کی بات کرتے ہیں، امر اور محبت کا پیغام جاتا ہے آج کے دن، تو پھر جو ہے ایسے ہیروز کو، ایسی سیلیبریٹیز کو ضرور یاد کرنا بنتا ہے، اور زندہ قومیں ہمیشہ ایسے لوگوں کو یاد رکھتی ہیں۔ تو پاسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ جو تہوار ہے، جو یہ ایک رسم ہے آپ کی، تو یہ خاص آپ کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہماری کرسچن کمیونٹی ہے وہ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کرسمس ٹری جو ہے وہ کیوں بنایا جاتا ہے، یا گھروں میں کیوں اس کی خاص سجاوٹ پر زور دیا جاتا ہے، آج اس حوالے سے بتائیے ہمیں۔ اوکے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کرسمس ٹری ہے یہ بائبل کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوکے، یہ پہلے، کیونکہ ابھی جو پوری دنیا میں میسج آ رہے، یہ جو کرسمس ٹری ہے یہ بائبل کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بائبل اسی کسی بھی رسومات کو نہیں مانتی ہے۔ یہ ہماری خوشیوں کا وہ چیز ہے کہ جو کرسمس ٹری ہم سجاتے ہیں، یہ مطلب یہ کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ تھوڑے دن پہلے ایک پاسٹر صاحب ہیں جو فیس بک پہ بات کر رہے تھے، اولڈ ٹیسٹامنٹ سے بات کر رہے تھے کہ جو پرانے وقت کے تہوار تھے، تو اس وقت جو ہے نا وہ مطلب جب نبوکدنیزر جب نمرود بادشاہ تھا تو اس کا بیٹا تمور تھا، تو وہ جو لوگ تھے نا وہ جب بت پرستی کرتے تھے، ہے نا، تو اس وقت جو ہے نا وہ کچھ مطلب درخت وغیرہ جو تھے وہ لگاتے تھے پاس میں، اور اللہ پاک نے، خدا نے کہا کہ آپ جو لوگ ہو آپ ایسے کرنا کہ کسی درخت کی پوجا نہ کرنا، کسی درخت کو ساتھ میں نہ لگانا۔ تو جب پھر نیو ٹیسٹامنٹ آیا، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات تھی، جب نیو ٹیسٹامنٹ آیا تو اس کے بیچ میں ایسا ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے وہ گناہ کا جو تصور ہے وہ آپ کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ بالکل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ اس کو گناہ میں گنا جائے گا؟ اللہ پاک نے، جب میں کہتا ہوں کہ جب شروع میں جب نسل انسانیت شروع ہوئی تو جو رشتے شروع ہوئے وہ تو پھوپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتت مطلب نکاح کر رہے تھے اپنے، تو کیا اس وقت کیا شریعت تھی؟ کوئی گناہ تھا؟ کیونکہ وہ گناہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، تو پھر گناہ کس چیز کا؟ کوئی شریعت ہی نہیں ہے تو گناہ ہی نہیں ہے نا۔ ابھی میں یہ پانی آپ پر منع کر دیتا ہوں کہ یہاں آپ نے نہیں پینا تو یہ شریعت بن گئی میرے لیے، لیکن اگر منع نہیں کرتے ہو، رسم و رواج میں اس کو پہلے تھوڑا ختم کر دوں کیونکہ معذرت کے ساتھ بات کو ہم وہ نہیں کریں گے، لے کر آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے رسم میں شامل ہو گئیں، کچھ تہوار ہیں، جیسے کہ آپ کا یہ تہوار ہے جس کو آپ منا رہے ہیں، جیسے ہم لوگ عید مناتے ہیں تو ہمارے ہاں شیر خورمے کا رواج ہے، ہم جو ہے ضرور بناتے ہیں، شیر خورما، میٹھا، سوئیاں بناتے ہیں، تو یعنی اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک رسم ڈال دی ہے، تو اس کو ایک رسم بنا سکتے ہیں کہ یہ رسم ہے تاکہ جو ہے اس اہم موقع میں، اہم خوشی کا تہوار کا موقع ہے، اور جب ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، یقیناً عید ہے آپ لوگوں کی تو آپ نے سجانا ہے، تو پھر آپ جو ہے کرسمس ٹری کو سجاتے ہیں، اس پہ جو ہے اور لائٹنگ لگائی جاتی ہے، تو یہ خوبصورتی کا اور اس تہوار کی خوبصورتی بڑھانے کا اہم چیز ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تہوار کی خوبصورتی کو میں اسی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے اس کو نہ کیا نا تو یہ پوری جہاں جہاں جا رہا ہے نا بڑی کنفیوژن ہوگی، لوگ یہ بولیں گے پاس صاحب نے یہ بول دیا کہ اس کو رہے، تو بات یہ کہ وہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات تھی، ٹھیک ہے، ابھی نیو ٹیسٹامنٹ میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں ہم لوگ جو ہے نا، کیونکہ ہمارا جو اندر ہے جو ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات تھی،
पुराने वक्त की बात थी, जो गुनाह समझा जाता था, या ऐसे दरख्त वगैरह को नहीं, क्योंकि हमारा जो पूजा का तस्वर है वो नहीं है। हम लोग तो खुशी मना रहे हैं और अपनी ईद की सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके बीच में तो ये तो क्योंकि हम लोग तो मतलब अंदर से जोए कर रहे हैं, जैसे ईद मिलादुन नबी है, तो आप क्या फर्क पड़ता है आप जो भी सजा रहे हैं, लेकिन ज़ात पे सजा रहे हैं। बिल्कुल, आपका जो नजरिया है वो तो और तरफ है ना, लेकिन अगर आपका नजरिया दूसरी तरफ है तो फिर तो गुनाह है। तो जब आपका नजरिया उस साइड पे है तो फिर गुनाह नहीं है, बात नजरिया तो सोच की है। इसलिए अगर क्रिसमस ट्री अगर सजाया जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग कुछ पास्टर्स हैं जो हमारे इंडिया के मैन और में उस बात पे किया कि वो भी अगर ये मैसेज सुन रहे हैं तो मैं उसको खुदावंद के कलाम से बताना चाहता हूं कि गुनाह का तस्वर सोच से है। बिल्कुल बिल्कुल, सोच है। अगर हम खुशियां मना रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मना रहे हैं, हम ट्री सजा रहे हैं, हम घर में गुब्बारे लगा रहे हैं, तो हमारी ये गुनाह पे हमारी सोच नहीं जा रही है। खुशी मनाने का अपना हर एक अंदाज तरीका है, हर कोई अपनी जो रवायत है या अपने जो त्योहार है उसको अपने अंदाज में मनाता है, नो डाउट। अच्छा, ये बताएं कि स्पेशल तैयारियां होती हैं और जो है इसमें रेड रंग को बड़ी अहमियत दी जाती है, सुर्ख रंग को बड़ी अहमियत दी जाती है, तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, जैसे हमारे ईद में भी तोहफे तहाइफ होते हैं, पैसे दिए जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो आप लोग इस ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? क्या शॉपिंग की जाती है, स्पेशल क्या होता है, कुछ इस हवाले से बताइए। बच्चे तो जब भी क्रिसमस आते हैं तो उनके तो कपड़े लेने, ईदियाँ करना, भागना बाजारों में शुरू हो जाता है उनका। और ये जो सेंटा की शायद आपने बात नहीं की तो मैं ही कर देता हूँ आपसे, मैं सेंटा की बात करता हूँ। सेंटा जो एक निकिस नाम का आदमी था और इसने एक शुरुआत की थी नेकी की। अभी नेकी की शुरुआत करना, अब ईदी साहब थे अभी, उन्होंने नेकी की शुरुआत की तो बुरा किया उन्होंने, है ना। उन्होंने क्रिसमस पे बच्चों को गिफ्ट बांटने शुरू किए, लोगों की खुशियों में शामिल होना शुरू किया। ठीक है, अगर ये हमारे बाइबल का हिस्सा नहीं है तो लेकिन कम से कम नेकी का हिस्सा तो है, खुशियों का हिस्सा तो है, खुशियां देना, खुशियों का हिस्सा तो हम हर चीज को ये कहते हैं कि ये मतलब हमारे बाइबल में ये नहीं लिखा। तो हमारे मजहब में भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस पे फोकस किया कि तोहफे तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है, तो हमने तो किसी भी कोई भी मजहब हो, कोई भी त्योहार हो, तो उसमें मोहब्बत ही तो बांटनी है। जी जी यार, ह्यूमैनिटी जो है हमारे इंसानियत सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। हर इसको तोहफे तहाइफ देना, और जो तोहफे तहाइफ वो देना जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी वो है। किसी को खाना भूखे को खिला देना, किसी को कोई कपड़ा दे देना जिसके फटे पुराने हैं, सर्दी में स्वेटर दे देना, यार ये बहुत जरूरी है। सर्दियां हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं लोगों की हेल्प आउट करना, तो ये मैंने इस चीज़ की कमी पाई है और मैं आज एक अहम मौके पर ये जरूर कहूँगी। आपको पता है कि सर्दियों में लोग जो है जैसे आजकल सर्दी पड़ रही है और कहा भी यही जा रहा है कि संडे तक मजीद सर्दी पड़ने वाली है। मुल्तान की जो मैं बात करती हूँ ओवरऑल भी यही हाल है सिचुएशन। तो लोगों की हेल्प आउट इस तरह करें कि उनको कुछ गर्म चादर दे दें, कुछ शॉल खरीद कर दे दें। ये भी इंसानियत ही है। जब हम एक मखसूस दिन का, महीने का इंतजार करते हैं कि ये महीना आएगा फिर हमने ज़कात सदका देना है, तो नहीं यार, ये सिचुएशन ऐसी है जब आपने लोगों की हेल्प आउट करनी है। और सर्दियों में तो ज़रूर किया करें, और बहुत मुश्किल होती है लोगों को मतलब अकोमोडेट करना, और यही तो गिफ्ट है, यही तो गिफ्ट है, यही तो तोहफे हैं, यही तो तहाइफ है। अभी हमने एक प्रोग्राम शुरू किया क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो जो प्रोग्राम करते हैं उसको फेसबुक पे देते हैं, नेकी करते हैं और फेसबुक पे देते हैं। मैं आपसे बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त है और मुस्लिम है, मैं सुन रहे हैं तो मैं उनको सलूट कर रहा हूँ, मुस्लिम है। तो इस दफा ना एक प्रोग्राम हमने शुरू किया कि हम जितने भी मेरे साथ लोग हैं, है ना, हम लोग अपने पैसे को हर महीने जमा करके, अब बड़ी मजे की बात है, हर महीने जमा करके तो हम लोग जो है ना क्रिसमस पे, ईस्टर पे शुरू करेंगे, लोगों को देंगे, लोगों को देंगे। अभी जब मैंने ये बात अपने दोस्त से बात की, वो मुस्लिम है, ठीक है, मैंने बात की, वो कहते हैं सर मैं भी आपके साथ शामिल हूँगा, जो आप क्रिसमस पे, ईस्टर पे लोगों को अपने तोहफे देने हैं, ठीक है, और बगैर फेसबुक के, बगैर कैमरे के, ठीक है। तो उन्हें बोला कि सर मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। यकीन करें कि अभी क्रिसमस से पहले उन्होंने मुझे पैसे दिए,
اور وہ ہم نے لفافوں میں ڈالے اور جو غریب لوگ ہیں وہ ہم نے پہلے میرا یہ پروگرام نہیں تھا کہ بقرہ عید پہ یا چھوٹی عید پہ میں یہ کروں گا کیونکہ میں سوچ رہا تھا صرف کرسچنز کے ساتھ ہی ایسٹر پہ اور کرسمس پہ میں ان کو کروں گا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ مسلم دوست ہیں اور وہ میری عید پہ میرے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہے، یقین کرے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم جتنے بھی ہمارے پیسے ہوئیں گے چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ جتنے بھی ہمارے اکاؤنٹ ہوگا یقین کریں ہم غریب لوگوں کو جائیں گے، چاہے وہ کرسچن ہے مسلم ہے، اور ہم ان کو دیں گے۔ یہ ہم نے شروعات کی ہے امیر، یہ بہت خوبصورت بات کی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور کہاں سے بھی ہوں، انسانیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جو نیڈی ہے اس کی ضرورت ہر ایک کی پوری کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور اس خوشیوں کے موقع پر ہمارے ساتھ ہماری پیاری پیاری دوست، ہماری پیاری پیاری سنگر نینسی انجلینا ہے، ان کو ویلکم کہیں گے۔ خوش آمدید، کیسی ہو؟ السلام میری علیکم، کرسمس۔ میری کرسمس ٹو یو ٹو، تھینک یو جان، اینڈ ہیپی قائد اعظم ڈے۔ تھینک یو۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، یہ الٹے سوال ہو رہے ہیں، ادھر سے جانا چاہیے تھا، کیسی ہیں آپ، کس طرح کی ہیں، لیٹ آتی ہیں، سوئی رہتی ہیں، کب جاگتی آج تو اس لیے تھوڑا اسکیجول اس طرح سے ہو گیا ہیں، لیٹ ہو گئی۔ تیاریاں شیاریں ہیں، عید شیر تھی تو پھر اس پہ تو ہو جانا تھا، لیٹ ہے۔ کچھ تیاریاں شیاریں دکھاؤ، جو ہے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، ہے نینسی نے بڑی جو ہے کیپ شیپ کی ہوئی ہے، بڑے گھاگرے گرارے پہنے ہوئے ہیں آج۔ اچھا جولری جو ہے وہ کون سی پہنی ہے؟ راجستھانی پہنی ہے؟ کیا پہنا ہوا ہے کچھ بتا۔ پتہ نہیں، یہ نیکلس ہے اور مجھے بس پسند آیا، بہت افغانی ٹائپ، افغانی ٹائپ ہے نا، راجستھانی ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ واہ جی واہ، بلے بلے، اچھا بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا بہت تعریفیں ہو گئی، ٹائم تو ہو گیا جو ضائع کرنا تھا، تو اس خوشی کے موقع پر جو ہے کچھ گانا سنا دو، کچھ تو میرا اپنا سانگ ہے وہ میں سنانا چاہوں گی سب کو میری طرف سے میری کرسمس۔ تھینک یو۔ زبردست زبردست، اور محبت کی تو باتیں ہو رہی ہیں، پاسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے دن اہم دن ہے، اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا میسج جائے گا دیکھنے والوں کو، کیا کہیں گے آپ؟ آج کا دن ہمارے خدا یسوع مسیح کے جو میسج ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں جو ہم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ ہر کسی سے پیار کرو۔ اب صرف یہ نہیں کہ میں کرسچن ہوں اور یا میں کرسچن سے ہی پیار کروں، ہر انسانیت سے آپ پیار کرو، اور جس کے بھی آپ کام آ سکتے ہو آپ کا آنا حق بنتا ہے، اس کو ہر مصیبت سے، ہر دکھ سے، بیماری سے آزاد کرانا، یہ ہے مسیحت۔ تو مسیحت کوئی مطلب یہ میسج جو ہے یہ کوئی قید والی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ پوری دنیا میں آپ صلح سلامتی کا، جیسے آج کا جنگوں کا دور شروع ہو رہا ہے، اگر یہ محبت کا دور شروع ہو جائے تو کیا بات ہے، صلح سلامتی اور صفائی اور سلامتی کے ساتھ۔ تھینک یو جی، آپ بہت خوبصورت میسج۔ اور جناب بالکل ورلڈ فوڈ انٹرنیشنل بھی ہمارے ساتھ ہے، ان کے گفٹ ہیمپر جو ہے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، یہ آپ کا گفٹ ہو گیا پاسٹر صاحب، یہ اور یہ ہو گیا نینسی کے لیے ورلڈ فوڈ انٹرنیشنل کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے، جو کہ ہمارے دونوں گیسٹ کے ساتھ جائے گا۔ اور لاسٹ میں ایک تو لاسٹ میں دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور لاسٹ میں جو ہے ایک سانگ کی فرمائش کریں گے، اس سے ساتھ ہی دھمال کی بلکہ فرمائش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اینڈ کریں گے۔ اللہ حافظ اور جی